अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों, मैं आपका उन अल्फाज के साथ इस्तक़बाल करना चाहती हूँ जिन अल्फाज के साथ फ़रिश्ते जन्नत में रोज़ेदारों का इस्तक़बाल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब वो रैयान नाम के दरवाज़े से दाखिल होंगे तो फ़रिश्ते उन्हें इन अल्फाज के साथ इस्तक़बाल करेंगे उन जन्नतियों का। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जो अपनी बात शुरू करना चाहूँगी वो ये कि मैं आपको कुछ इमेजिन करवाना चाहती हूँ। देखिए, जब अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें। आप में से बहुत लोग, हम सभी ऑलमोस्ट अपने वतन जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस जाते हैं यूजुअली गर्मियों की छुट्टी में, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे घर आते हैं। तो मैं आपको एक इमेजिन करना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई आपका कोई रिश्तेदार जो हर साल आपके घर आता है गर्मियों की छुट्टी में, वो आए और वो जिस तरह से हर साल आते हैं उसी तरह से आकर वो आपका घर में जितना भी कूड़ा करकट था, जो भी कचरा था, वो सब उठा के बाहर फेंक देते हैं। फिर वो घर की सफाई करते हैं पूरी तरह से, और फिर वो जो चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं उसको भी ठीक से रख देते हैं। उसके बाद जो चीज़ें टूट गई हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं अच्छी चीज़ों से। मतलब वो सारी चीज़ें कचरे में फेंक देते हैं और न्यू चीज़ें खुद अपने पैसों से लाकर आपके ड्राइंग रूम को सजा देते हैं। उसके बाद आपके घर में कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम मिसिंग था, आपकी पेंट ख़राब हो रहा था दीवारों का, वो पेंट करवा देते हैं। उसके बाद जो है आपके जो भी रेनोवेट करना है, आपकी फॉल सीलिंग लगवा देते हैं, पीओपी करवा देते हैं, और जो भी जितना भी डेकोरेशन का काम है वो भी कर देते हैं। इमेजिन ऐसा कोई रिश्तेदार जो आपके घर आए और इस तरह से वो आपको आपके घर को पूरी तरह से चेंज करके चला जाए। तो और जब वो जाए तो आपको पता ना चले, तो आप फिर कितना अफसोस करेंगे ना कि बताओ ये गेस्ट, ये रिश्तेदार मेरा आया था, मेरा इतना काम करके चला गया, इतना ज़्यादा अच्छा करके चला गया मेरा घर, और मैं इसका हक़ नहीं अदा कर पाया, मैं इसकी वैसी मेहमान नवाजी नहीं कर पाया जैसी करना चाहिए थी। जो इसने मेरे लिए किया वो मैं उसका बदला ठीक तरह से दे नहीं पाया। एक तशनगी होगी ज़ाहिर है ऐसे गेस्ट के लिए, ऐसे रिश्तेदार के लिए। आपको पता है रमज़ान भी इसी तरह से आता है। जब रमज़ान आता है ना, तो वो हमारे अंदर की सारी गंदगी, सारे गुनाह, सारी कमियां सब बहा कर ले जाता है, सब कुछ ख़त्म करके हमें एक नया इंसान बनाकर चला जाता है अगर हम उसका हक़ अदा करें तो। और फिर भी जब वो जा रहा होता है ना, तो जो मोमिनीन होते हैं उनका दिल नहीं होता है कि रमज़ान चला जाए, बस हम थोड़ा और वक्त गुजार लें, थोड़ी और मेहनत कर लें, थोड़ा और अजर कमा लें। ये होती है मोमिनीन की सिफत। और आपको पता है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो है 6 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर देते थे। और वो क्या तैयारी करते थे? वो ये दुआ पढ़ते थे, रब्बना अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कि हम रमज़ान मिल जाए, बस हमें रमज़ान मिल जाए। आप खुद सोचिए कि कितने लोग थे जो पिछले साल के रमज़ान में आपके साथ थे लेकिन इस साल नहीं होंगे, उनका इंतकाल हो चुका है इस बीच में। हम उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे लोगों को। आपको पता है कोविड जब आया था तो रमज़ान में कितने लोगों का इंतकाल हुआ था? मेरे तो बहुत करीबी लोगों का इंतकाल हुआ था। और यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग मौजूद हैं उनको पता होगा कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल नसरीन मिस का भी उसी में इंतकाल हुआ था। तो कितना अजीब लगता है ना कि हम उनसे पिछले रमज़ान वो साथ थे, वो सारी नेकियां हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब वो नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमें खुशनसीब बनाया, अल्लाह ताला हमें और खुशनसीब बनाए कि हम रमज़ान को पालें इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कितना अजीब लगता है ना कि सब ख़त्म हो गए और उनको नहीं मिल पा रहे हैं और रमज़ान। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 2 सहाबी थे और वो एक दूसरे से कम्पीट करते थे। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और वो कंपटीशन लगाते थे कि कौन ज़्यादा नेकियां करेगा। ठीक है, तो एक उनमें से जो है वो जिहाद पर गए और वो वहाँ पर जाके शहीद हो गए। तो दूसरा बहुत वो हुआ कि अरे माशाल्लाह उसको शहादत नसीब हुई। लेकिन जो ये दूसरे वाले थे, इन्होंने 1 साल बाद इनकी तबई मौत हुई। तो लोग, मतलब ज़ाहिर है शहीद का रुतबा क्या होता है ना। तो फिर एक सहाबी ने उन दोनों को ख्वाब में देखा और ये देखा
کہ یہ جو طبعی موت مرے تھے وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور جو شہید ہے وہ پیچھے ہیں، وہ بعد میں جائیں گے جنت میں. ایسا دیکھا انہوں نے خواب میں. تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو طبعی موت جن کی ہوئی تھی وہ جو ہیں جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور شہید جس کا رتبہ اتنا زیادہ ہے وہ بعد میں جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ان کے رمضان کو کاؤنٹ نہیں کیا؟ دس از رمضان، جو ہمیں شہید کے درجے سے اوپر اٹھا سکتا ہے. اوپر اٹھانے سے مراد اس میں جو نیکیاں کی گئی ہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں، they are better than 83.3 days 83.3 years سے زیادہ اس میں ایک رات کی فضیلت ہے. تو ہر رات کی پھر آپ سوچیں کیا فضیلت ہے اور کیا مومنٹس ہیں اس کے. اور اس میں جب رمضان آتا ہے نا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور وہ 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے اور دوزخ کے صرف 7 دروازے بنائے. یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے اس میں بھی. اور اس میں بھی یہ ہے کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان میں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اب اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر نازل ہونے والا ہے، اور ہم اس کو پا لیں، اس کو پوری طرح سے ہم اچیو کر لیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ اکثر کویشچن آتا ہے. تو آج میں آپ کو تھوڑی سی اس کی فضیلت بتاؤں، کیونکہ فضیلت ہم آلموسٹ جانتے ہیں، ہر بار ہمیں سامنا ہوتا رہتا ہے فضیلت سے، لیکن کیا پریکٹیکلی کرنا چاہیے اس پہ ہم آج انشاءاللہ زیادہ بات کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں ایک بینک کا. کوئی بھی اچھا بینک لے لیجئے، آئی سی آئی سی لے لیجئے، ایچ ڈی ایف سی لے لیجئے، ایکسس بینک لے لیجئے، جو بھی کوئی ایک بینک ہے، بہت بڑا بینک ہے، اور اس نے یہ نکالی اسکیم نکالی ہے کہ پورے انڈیا میں ہماری جتنی بھی برانچز ہیں اس میں پورے انڈیا میں سے ہم لوگ ایک لکی ڈرا کر رہے ہیں، اور اس میں جس آدمی کا نام آئے گا اس کے لیے ہماری ٹریجری کھول دی جائے گی، اور وہ جتنا لے سکتا ہے اس میں سے لے لے، اور ہم اس کو 20 سیکنڈ کا وقت دیں گے، جتنا اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے. تو اب آپ امیجن کریے کہ اس میں آپ کا نام نکل کے آ گیا، میرا نام نکل کے آ گیا. آپ اپنے اوپر سوچئے اس کو کہ آپ جو ہیں، یا کسی کا نام جس کا نکل کے آیا ہے، تو اب نا جو وہ دن آیا، اور پھر اب اس کی ٹریجری کھولیں گے، اس میں 2,000 کے نوٹ بھرے پڑے ہیں، اور سونا بھی پڑا ہوا ہے، جتنا بھی بینک کا سامان ہے وہ سب پڑا ہوا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا اٹھا سکتا ہے. میڈیا آ گئی ہے، بھائی اتنا بڑا آفر ہے، جتنا چاہے اٹھا لے، 2,000 کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں، تو جتنا چاہے اٹھا لے. تو میڈیا آ گئی، بہت سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا اور یہ بھاگے گا لینے کے لیے، اور سب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے. اور پھر اس سے کہا جاتا ہے 3 2 1 گو. یہ جو بندہ ہے جس کا نام آیا ہے، یہ اپنا فون نکالتا ہے، اور فون نکال کے ایک فرینڈ کو کال کرتا ہے. ہاں کیسے ہو؟ ہاں میں پہنچ گیا ہوں بینک. ہاں بس شروع ہوا ہے ابھی. ہاں بس میں انشاءاللہ ایسی 10 منٹ میں آتا ہوں تمہارے پاس. پھر رکھ دیتا ہے فون. پھر اپنے فیس بک پہ بینک کی ویڈیو بناتا ہے اور فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اور پھر نا کچھ اور تھوڑا اندر کو جاتا ہے، 2-4 نوٹ اٹھائے اور چل دیا. اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے اس چیز کو؟ یہی نا کہ اس کا دماغ خراب تھا، اتنا بڑا آفر اس نے اس طرح سے ویسٹ کر دیا. یعنی وہ فیس بک پہ ہے، وہ کال کر رہا ہے اس ٹائم اپنے دوست کو. یہ تو 20 سیکنڈ تو ایسے تھے کہ یہ دنیا کیا اپنا عیش سے جی سکتا تھا، پوری دنیا بنا سکتا تھا اپنی، لیکن اس نے یہ ضائع کر دیا. میری پیاری بہنوں، یہی ہم رمضان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ہمیں 30 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، جس میں سے آخری 10 راتیں تو بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمیں یہ وقت دیا جاتا ہے اور ہم اس کو ایسے ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم افطاریاں بناتے ہیں، اس کا فوٹو کھینچتے ہیں اور فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یا پھر ہم فضول گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم فضول قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ آپ خود یہ سوچئے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے رمضان میں. میوزک چل رہی ہے ہماری، گانے سن رہے ہیں، یا پھر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیزنز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ارطغرل دیکھا جا رہا ہے. کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یہ ارطغرل کی سیریز دیکھنا، یا یہ سب ٹائم پاس ہے، بالکل ٹائم پاس ہے. یہ اتنا
कीमती वक्त है, उससे भी ज़्यादा कीमती वक्त है जो वो 20 सेकंड थे, क्योंकि वो 20 सेकंड उस इंसान की दुनिया बना रहे थे, और रमज़ान हमारी आखिरत बनाएगा इंशाल्लाह। तो ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव परफ्यूम दिया है, बहुत ही महंगा वाला परफ्यूम दिया है मैंने आपको, और आप जो है और मैंने आपसे कहा है कि यार जब तुम स्पेशल ओकेजन्स में जाया करो ना, जुमे की नमाज़ को या ईद की नमाज़ को, तब लगाना इसको, ये बहुत एक्सपेंसिव है और मैंने ये ख़ास तुम्हारे लिए बड़े प्यार से ख़रीदा है। ठीक, अब उसको दे दिया ना, अब उसका हो गया, वो जो दिल चाहे करे। तो अब अगले दिन जब आप जाते हैं उसके घर, तो आप देखते हैं कि वो जो आदमी है जिसको आपने परफ्यूम दिया है, वो ना उस परफ्यूम को ज़मीन पे छिड़कता है और बाई को बोलता है कि तुम इसको पोंछ दो, मेरे घर में अच्छी खुशबू आएगी। फिर वो क्या करता है, जाके बाथरूम में छिड़कता है उसको और कहता है बाथरूम धुल दो, मेरे बाथरूम में अच्छी खुशबू आएगी। आपको देख के तकलीफ़ होगी या अच्छा लगेगा? बेशक तकलीफ़ होगी ना, कि मैंने इसको इतना अच्छा परफ्यूम दिया और ये कर क्या रहा है इसके साथ। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा मौका दिया, हम करते क्या हैं उसके साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमें उसका एक एक लम्हा किस तरह से गुजारना है। और आपको पता है एक एक लम्हा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ान का, और जो हम गंवा देते हैं। हम अस्तगफिरुल्लाह, पिछले रमज़ान में मुझे इतनी तकलीफ़ थी क्योंकि उस टाइम पे लॉकअप रिलीज़ हुआ था और बहुत सी बहनें लॉकअप में लगी हुई थी और वो देख रही हैं, और बिल्कुल ये होश ही नहीं है कि हम रमज़ान में हैं, हम रोज़े से हैं, बिल्कुल होश नहीं है। लॉकअप देखा जा रहा है, या पूरे सीजन इसी टाइम पे रिलीज होते हैं, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स इसी टाइम पे होते हैं, क्योंकि शैतान तो लगा हुआ है ना, वो तो अपना काम करके जाएगा, वो तो हर हाल में वो करेगा कि किसी तरह से बस इन लोगों का मैं रमज़ान ख़राब कर दूं। आपको पता है इसीलिए तो ईद के दिन सलमान खान की मूवीज़ निकलती हैं। बताइए मैं सही कह रही हूँ ना? ईद के दिन सलमान खान मूवी निकालता है क्योंकि पूरे रमज़ान में जो हमने मेहनत की है वो धुल जाए, पूरी तरह से उसका सफाया हो जाए। शैतान ने इस हद तक बहका रखा है कि वो पहले भी सारे इंतजामात करके जाता है और आकर फ़ौरन काम पे लग जाता है। इसका एक एक लम्हा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी मिसाल देती हूँ मैं आपको। समझिए एक आप डेज़र्ट सफारी पे गए हैं, आप एक रेगिस्तान में घूमने गए हैं, एंड अचानक वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आप बीचों बीच हैं उसके सहरा के बीचों बीच हैं और वहाँ पर आपके गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब खाना वाना तो रखा है आपका उसमें, आप गए ही टूर के उस पे थे, एडवेंचर पे गए थे, तो खाना वगैरह तो रखा हुआ है, लेकिन पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है आपके पास। अब वो पानी भी ख़त्म हो जाता है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और फिर अब सबको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपके बच्चे जो हैं वो बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो अब आप कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, और आप भाग रहे हैं, कहीं कोई कुआं मिल जाए, कहीं कोई ऐसी जगह पानी दिख जाए, कोई आदमी मिल जाए जिससे मैं पानी ले लूँ। और सहरा है, कुछ नहीं है दूर दूर तक, और आप बहुत दूर तक निकल गए, बहुत दूर निकल गए, और फिर आपको एक कुआं दिखता है, तो आपकी जान में जान आती है। अब भाग के उसकी तरफ जाते हैं और आप उसमें देखते हैं, झांकते हैं, तो होता है पानी, बहुत खुशी होती है आपको। अब आप उसके जो डोल होती है वो डालते हैं अंदर, जो बकेट होती है, फिर उसको जब निकालते हैं तो उसके अंदर 3-4 होल्स होते हैं, तो वो पानी उसमें से टपकने लगता है, बहने लगता है, उसमें से टपकने लगता है। तो अब 2-3 होल्स है ना, तो 2 होल्स को तो हम हाथ से दबा के पकड़ सकते हैं, तीसरे होल से, और फर्स्ट और सेकंड होल में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होल था, तो उसमें से पानी टपकता जा रहा है। अब आप उस डोल को भर के पूरा, और 2 होल्स को उसको बंद करके अपने हाथों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से ये जो पानी है ये अपनी फैमिली तक ले जाऊं। वो लोग बहुत दूर हैं। अब आप एक एक कतरा उसका सोचें, आप कितना कीमती है कि कुछ तो बच जाए डोल में, कुछ तो मैं अपने फैमिली के मुंह में डाल दूं। रमज़ान का महीने उस पानी के कतरों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये लैलतुल क़द्र को कहा जाता है जागने की रात। वैसे लोग शब मेराज और शब बारात वगैरह की भी जो करते हैं तो वो उसको भी कहते हैं जागने की रात। ये जागने की रात हरगिज़ भी नहीं है, ये इबादत की रात है, क्योंकि जागने की रात में जागते हैं लोग, सिर्फ कोई इबादत नहीं हो रही होती है। फिर जागना ही है ना, तो फिर लगाओ मोबाइल और देखो जो देखना है, या कुछ और करो, या चलो पार्टी करते हैं, चलो
چکن ٹکا بناتے ہیں اور ران فرائی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں رات بھر، اور منگا لیتے ہیں جوس بھی باہر سے. تو اس طرح کی یہ جاگنے کی رات نہیں ہے. اس کو بہت اچھے سے یہ ٹرم یوز کریں کہ شب قدر عبادت کی رات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا، اپنے نفس کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. آپ کو پتہ ہے جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، ان کی 3 سیڑھیاں تھیں ان کے ممبر پہ، جب وہ چڑھ رہے تھے تو انہوں نے پہلی سیڑھی پہ گئے تو کہا آمین، دوسری پہ کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی نے بھی دعا نہیں کی، آپ نے آمین کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور میں نے آمین کہا. کیا دعا کی؟ 3 دعائیں کی تھیں اس ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا. یعنی ہر کوئی مغفرت کروا لے گا سوائے اس کے جو چاہتا ہی نہ ہو. رمضان کے مہینے کو پانا اور مغفرت کروانا ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا پایا تو اس پر بربادی ہو، اس کی تباہی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ؟ اب چلیے ہم اس کے کچھ پریکٹیکل گولز کی طرف آتے ہیں. رمضان کے پریکٹیکل گولز، یہ اہمیت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہر لمحہ نکل رہا ہے، ہر لمحہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے میری بہنوں. اس کو بالکل بھی ضائع نہ کریں. افطاری کے وقت پکوڑے بنانے میں اور وہ کرنے میں بالکل بھی ضائع نہ کریں. مرد حضرات کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ عورت بھی پوری دن روزہ تھی اور وہ اتنے ساری چیزیں کیسے بنا پائے گی، اور اس کو ہلکا رکھیں. چلیے ہم پریکٹیکل گولز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر یہ سب آئے گا. سب سے پہلی بات جو آپ کریں گے وہ ہے پیوریفیکیشن آف انٹینشنز. آپ اپنی نیت کو خالص کریں گے. نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ خیر ہے میرے گھر میں سب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھوں گا، ورنہ تو لوگ برا بھلا کہیں گے، نہیں تو لوگ کہیں گے یار تو نے رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھا، حد کر دیا، اتنا خراب مسلم ہے. بھائی ہم نے تو رکھا ہے. تو یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے یا اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، فلکا یعنی وہ پھر اس کے لیے ہوگا کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا، اس لیے یہ اپنا ریوارڈ لوگوں سے ہی لے لے، پھر اللہ کے لیے کچھ نہیں. تو ریاکاری نہ ہو اور انٹینشنس کو اپنے پوری طرح سے پیور کریں ہر ایک چیز کے معاملے میں. کیونکہ ہم اگر کسی کو دکھانے کے لیے، ہم اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو جن کے دل ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو رب بھی ناراض ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. لوگ کا میجورٹی حصہ، میجورٹی آف دا پیپل ول اسٹارٹ لونگ یو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ سب یہ حدیث قدسی پڑھی ہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کی نیت اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی لیے صحابہ کا جو ایک مٹھی صدقہ ہوتا تھا وہ ہمارے احد پہاڑ کے برابر کے سونے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹینشنز بالکل پیور تھیں، بالکل پیور تھیں. اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی گندگی، کوئی دکھاوا شامل نہیں تھا. تو اگر ہم اپنی انٹینشنز پیور کر لیں تو ہم پھر صحابہ والا ایمان پا سکتے ہیں، اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. اکثر لوگوں کی پتہ ہے کیا انٹینشن ہوتی ہے جب ہم کہیں رمضان آ رہا ہے؟ انفیکٹ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ امپریشن آتا ہے کہ اچھا وہ کھانے والا مہینہ، اچھا وہ بازار والا مہینہ، اچھا جب پکوڑے اور بھجیے ملتے ہیں وہ والا مہینہ، اچھا جب محمد علی روڈ سجتا ہے وہ والا مہینہ. رمضان کی پہچان یہ ہو گئی ہے. کیا ہمیں یہ دکھانا تھا غیر مسلم قوموں کو کہ رمضان مطلب کھانے کا مہینہ؟ رمضان تو کھانے سے منع کرتا ہے نا، روزہ تو ہمیں کھانے سے منع کرتا ہے، ایک حلال چیز سے روکتا ہے ہمیں، اور ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا.
یہ امپریشن پڑتا ہے ہمارا غیر مسلم قوموں پر. تو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں, تدبر کریں, اور انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنی سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس بار اپنانی ہے نا, جو ہم انشاءاللہ اپنائیں گے اس والے رمضان میں, وہ یہ ہے کہ اپنی اس کو جو ہم اتنا زیادہ اسراف کرتے ہیں نا, اسپیشلی افطاری میں, سحری میں, اس کو تھوڑا کم کریں. ہلکی سحری کھائیں, ہلکا افطار کریں, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کھانا بھی کھا لیں. لیکن افطار میں جو اتنی ساری, اور آپ خود سوچئے پورا دن ہمارا پیٹ خالی ہے اور پھر اچانک سے اس میں تیل میں تلے ہوئے سموسے اور پکوڑے جائیں گے, اور اتنی طرح کی اتنے ٹائپ کی چیزیں اچانک سے ایک ساتھ اتنی ساری چلی جائیں گی, تو کیا بنے گا پھر تو بھائی نیند ہی آنی ہے, پھر تو اس میں تراویح میں اباسی آنی ہے, پھر تو نہیں کچھ کر سکتے نا, پھر تو بے شک پھر کاہلی سستی آنی ہے. پھر کہاں سے انسان قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو جائے گا, پھر کہاں سے انسان تہجد پڑھ لے گا. دیکھیے جس شخص میں 3 کوالٹیز ہوں گی نا, آسمان سے جو بھی خیر نازل ہوگی اس میں اس کا ایک حصہ لازمی ہوگا. پہلی کوالٹی ہے اخلاص, وہی جو ہم نے بات کی, پیوریفائی یور انٹینشنز. دوسری کوالٹی ہے لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو اور وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند یا اپنے سے زیادہ بھوکے کو دیکھے اور اس کو وہ دے دے, یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو کیا بولتے ہیں, ترجیح دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بہت زیادہ ان کے اوپر بھوک کا غلبہ تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کھجوریں دیں, کچھ کھجوریں, دو شاید یا کچھ کھجوریں دیں, اور کہا ہریرہ یہ کھا لو. تو انہوں نے ایک کھائی اور پھر جو باقی تھی وہ کپڑے میں باندھی اور چل دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں بھی بھوکی ہیں اور میں ان کو کھلانے جا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کھا لو, میں اور دیتا ہوں تمہاری امی کے لیے. یعنی وہ درد, وہ بھوک کا کیا احساس ہوتا ہے, اور پھر وہ مطلب ہمیں تو اتنا زیادہ اچھے سے معلوم ہے کہ ہمارے پاس ہمیں مل جائے گا افطار میں, ہے نا. ہم بھوکے رہیں پورے دن, ہمیں ایک کنفرم ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم افطار کر لیں گے. ان لوگوں کا ذرا سوچئے جن کو یہ کنفرم بھی نہیں ہوتا ہے, ان لوگوں کا ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جو بھوکے اٹھے ہیں اور پھر پورا دن بھوکے ہیں, اور شام کو بھی انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں شام تک بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ذرا ان کی تکلیف کو ایک بار محسوس کر کے دیکھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے. ہمارے افطار میں کسی ایک دن اگر بھجیا نہیں بنتی ہے تو کتنا زیادہ وبال ہو جاتا ہے. وبال ان دا سینس ایسا ہوتا ہے کہ منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں, منہ بھی سور لیتے ہیں. آپ خود ایک بار سوچیے کہ اللہ اکبر, اگر یہ ان لوگوں کی جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر دیتا, اس گھر میں اگر ہمیں پیدا کر دیتا, ہم کیا کر لیتے. لائٹ آف کر دے. ربیکا آپ کا مائک انمیوٹ ہو گیا ہے. جی, اسی طرح سے ایک لڑکی آئی اور ایک عورت آئی حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر, اور اس نے کچھ بھوکی تھی, وہ اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. تو حضرت عائشہ کے پاس صرف ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے وہ دے دی کہ لو یہ کھلا دو, یہ کھا لو. وہ بہت بھوکی تھی, تو اس نے کیا کیا, آدھی اس کو کھجور کو 2 حصوں میں کر کے اپنی بیٹیوں کو کھلا دی. تو یہ حضرت عائشہ بہت متاثر ہوئیں, اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کی اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دی گئی ہے. آپ سوچیے, چھوٹا سا عمل ہے, اپنے بچوں کو تو سبھی کھلاتے ہی ہیں نا, لیکن اس عمل کی وجہ سے, اس لیے صرف سوچیے کہ کون سا عمل آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ آپ کو اس عمل کے طفیل جنت الفردوس میں مقام دے دے. آپ تصور کر کے دیکھیں, اور یہی سوچ کے, ہر کام یہی سوچ کے کریں کہ کیا پتہ یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے, میں یہ کر رہی ہوں, اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, انشاءاللہ العزیز اللہ مجھے جنت سے نوازے گا. دوسرا گول جو ہم رمضان میں کر سکتے, جو رمضان میں ہونا چاہیے, وہ یہ کہ رمضان جو ہے نا وہ ایک ریس ہے, ایک ریس ہے, ایک میراتھن ہے, اسپرنٹ نہیں ہے. مطلب وہ 100 میٹر اچانک سے آپ بھاگے اور بس 100 میٹر ہی تو بھاگنا ہے, جیت گئے, ویسا نہیں ہے.
میراتھن ہے. میراتھن میں کیا ہوتا ہے, ایک لمبی ریس ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, تو آپ اپنی انرجی بچا بچا کر رکھتے ہیں اس کے لیے. پہلے دھیرے چلیں گے, پھر لاسٹ میں آپ وہ دوڑ لگاتے ہیں. تو اسی طرح سے جو آپ اب دیکھیے, اگر یہ میراتھن میں 10 کلو کی ایک بونی اٹھا کر چلوں, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں 10 کلو کی بونی اٹھا کے چلوں اور میرے ساتھ جو میری دوست ہے وہ 20 کلو کی بوری اٹھا کے چلے. آپ یہ بتائیے کون پہلے جیتے گا؟ آپ ہی تو پہلے جیتیں گی نا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ جلدی بھاگ کے جیت لے گا, اس کے بعد سیکنڈ میں آؤں گی کیونکہ میرے پاس 10 کلو کی بوری تھی, اور تھرڈ وہ بیچاری آئے گی کیونکہ اس کے پاس 20 کلو کی بوری تھی. صحیح کہہ رہی ہوں؟ یہی معاملہ گناہوں کے ساتھ ہے کہ آپ جتنا زیادہ گناہوں پہ دبے ہوئے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے رمضان سے فائدہ اٹھانا مشکل ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ رمضان میراتھن کی ریس ہے, اور اگر آپ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو آپ یہ ریس نہیں جیت پائیں گے. اس لیے اپنے بوجھ کو اتار پھینکیں. اپنے جو گناہوں کے آپ اتنے لمبے لمبے بوجھ لے کے, اتنے بڑے بڑے بوجھ لے کے ہم چل رہے ہیں نا, اس کو اتار پھینکیں. اور اس کو کیسے اتاریں گے؟ توبہ کر کے. کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو بھائی حج کو ہی جائے گی نا بیچاری, اور کہاں جائے گی, اور کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ 100 چوہے کھائے ہیں, اس نے غلطی کی ہے, تو وہ حج پہ ہی جائے گی نا معافی مانگنے. اللہ کے پاس جائیں, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے توبہ کریں, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں بدل جاؤں گی. کیونکہ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ دھل جاتا ہے, مٹ جاتا ہے توبہ کے ذریعے, اور صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اگر کیا جائے تو. اگر اس پر اصرار کیا جائے, اگر وہ بار بار کیا جائے, جان بوجھ کر کیا جائے, تو صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے, اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے توبہ سے. یہ بات ضرور یاد رکھیں. تیسرا پوائنٹ, اپنے ٹائم کو مینیج کریں. آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں, پوری طرح سے آپ شیڈیول بنائیں اس کا, رمضان کا, اور آج ہی بنائیں. آج کی ڈیٹ میں, آج 18 تاریخ ہے, آج ہی آپ کو بنانا ہے کہ پہلے رمضان سے 30ویں رمضان تک مجھے کیا کیا کرنا ہے. اور ڈیلی کا ٹائم ٹیبل بنائیں. یعنی صبح میں اتنے بجے اٹھوں گی, اس کے بعد میں اتنی قیام اللیل کروں گی اتنی دیر, پھر مجھے سحری بنانی ہے, اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی, اس کے بعد میں صدقہ نکالوں گی, اس کے بعد نوافل ہیں, اس کے بعد قرآن ہے. اس طرح سے آپ کو جو چیز جہاں پہ آپ فٹ کر سکتے ہیں نا, اس کو وہاں فٹ کریے. آپ کا ٹائم ٹیبل, میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کس ٹائم پہ کیا کریں گی. آپ کو خود سوچنا ہے, خود لکھنا ہے. پوری طرح سے ایک پلان بنائیں, اور آج ہی بنائیں, اور آج سے فالو کرنا شروع کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ چلتا رہے پھر آپ کے ساتھ. پھر ایک دم سے اچانک سے, اور نا اپنی کیپیسٹی کے حساب سے بنائیں. ورنہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے سارے گولز بنا لیتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں گی, میں وہ بھی کروں گی, اور پھر ہم اینڈ میں کیا ہوتا ہے 3-4 دن تو کر پاتے ہیں, پھر جب ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے چھوڑو یار, اب رہ گیا تو اب کیا کر سکتے ہیں, اور پھر ہم پوری ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی پلانز بنائیے گا, ایسا ہی ٹائم ٹیبل بنائیے گا جو آپ فلفل کر سکیں. نہ اتنا کم ہو کہ آپ کے پاس فارغ ٹائم بچ گیا, ہاں بھائی چلو آج کا گول تو میں نے پورا کر دیا, اب میرے پاس فارغ ٹائم ہے, اب میں موبائل میں گھستی ہوں. نہیں, یہ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں اتنا زیادہ کہ میں کر ہی نہیں پا رہی ہوں, تو اب چھوڑو, اب تو نکل ہی گیا, اب تو 10 روزے گزر گئے اور میرے 10 پارے نہیں ہوئے, تو اب چھوڑو, اب کیا کروں میں, میرے تو 5 ہی ہوئے. اس طرح سے بھی نہیں. ایسا جو اچیویبل ہو, جو آپ اچیو کر سکتے ہو, ویسا آپ ٹائم ٹیبل بنائیں. چوتھا پوائنٹ ہے کہ دل کو صاف کر لیں, معاف کر دیں. چاہے کوئی بھی ہو, ساس ہو, بہو ہو, اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو منصف ہے نا, سب سے بڑا انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگر مان لیجئے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہرگز اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی, تو یہ نفرت آپ کے دل میں پل رہی ہے, اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا کچھ ہو رہا ہے. میں تجھے حشر کے میدان میں ملوں گی اور تجھ سے بدلہ لوں گی, چلیے اس ٹائپ کی آپ کوئی بات کہہ رہی ہیں, اس کا کچھ ہو رہا ہے, آپ ہی کا دل جل رہا ہے نا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیتی ہیں کہ جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کیا, تو اللہ تو منصف ہے نا, اللہ انصاف کرے گا نا آپ کے لیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے معاف کر دیا اور اس نے کوئی زیادتی کی ہو, اس نے کوئی گناہ کیا ہو, تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ کی خاطر معاف کر دیں, اپنا بوجھ اتار پھینکے.
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو صحابی مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو اس ٹائم پھر کون آئے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کہا کہ اب جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. پھر ایک اور بار ایسی ہوا کہ سعد بن معاذ داخل ہوئے. تو لوگ بڑا حیران ہوئے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی. تو پھر ایک صحابی جو ہے ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے, اور وہ زمانہ تو اتنا خوبصورت زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں, آپ میرے میزبان بنیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل رہیے آپ. تو خیر وہ ان کے ساتھ رہے, ان کو آبزرو کرتے رہے. اب کیا ہوا کہ آبزرو کیا, ان کو کچھ خاص نظر نہیں آیا. خاص سے مراد اب صحابہ کی وہ خاص کا وہ بہت الگ ہے معیار. تو وہ ان سے بولے کہ یا سعد دیکھو تم بھی تہجد پڑھتے ہو, میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. تم بھی صدقہ کرتے ہو, میں بھی صدقہ کرتا ہوں. تم بھی قیام اللیل کرتے ہو, روزہ رکھتے ہو, میں بھی قیام اللیل کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. تو تمہیں کیوں جنت کی بشارت ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی؟ سعد بن معاذ نے پتہ ہے کیا جواب دیا کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہوں. چاہے کسی نے میرا حق مارا ہو, چاہے کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہو, چاہے کسی نے مجھے میری رائے کو رد کر دیا ہو, کسی بھی طرح کا میں اپنے دل میں کینہ, کپٹ, میل کچیل, حسد, جلن کچھ نہیں رکھتا. میں رات میں سونے سے پہلے کہتا ہوں یا اللہ میں نے تیرے خاطر تیری مخلوق کو معاف کیا, تو بھی انہیں معاف کر, تو ان پر رحم کر. جب آپ فرش والوں کو معاف کریں گے نا تو عرش والا آپ کو معاف کرے گا. جب آپ فرش والوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو عرش والا آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا, عیبوں پر پردہ ڈالے گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ سوچیے کتنی بڑی نعمت ہے. معاف کر دیں, سب کو معاف کر دیں, اور آج ہی معاف کریں. آج 18 تاریخ میں انشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ میں نے تیرے خاطر سب کو معاف کیا. بے شک اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. آج کے بعد میں اپنے دماغ میں یہ بات نہیں لاؤں گی کہ وہ اس قدر بری ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, ایسا کیا, ایسا کیا. میں اس سے قیامت کے دن بدلہ لوں گی. اللہ تعالیٰ دلوا دے گا بدلہ. آپ تو معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ منصف ہے, وہ انصاف کرے گا, بے فکر ہو جائیں. 5واں پوائنٹ ہے قیام اللیل. آپ کو پتہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کا روزہ ہوتا تھا تو افطار کے بعد نہا لیتے تھے اور پوری طرح سے تیار ہوتے تھے, عطر لگاتے تھے. جیسے ہم اس پہ جمعے کے دن تیار ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے وہ افطار کے بعد روزانہ تیار ہو جاتے تھے ایک دم اچھے سے, اور بالکل ریڈی ہو جاتے تھے کہ اب عبادتیں جو ہیں ہمیں شروع کرنی ہے, اب ہمیں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہونا ہے. قیام اللیل کے بارے میں آپ کو اپنے قیام اللیل کے اوپر خوب فوکس کریں. اور میں کچھ ایسے وہ بتانا چاہوں گی, مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ نفل نماز جب ہوتی ہے, تہجد نفل ہے ہمارے لیے, اور نفل نماز میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا, کچھ دیکھ کر پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی ٹیبل کے پاس یا اگر پاکٹ ہے تو پاکٹ میں یا کہیں پر آپ قرآن رکھ لیں, قرآن مجید آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. جب آپ قیام کریں اور جب رکوع اور سجدے میں جائیں تو اس کو وہیں ٹیبل پہ رکھ دیں. تو ٹیبل کے پاس آپ نماز پڑھیں اس طرح سے, اور جو بھی آپ کو سورت پڑھنی ہے اس کو بک مارک کر لیں, بک مارک لگا دیں وہاں پر. آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے صحابہ صحابیات سب کیا کرتی تھیں؟ دیکھیے سورہ مزمل جو ہے کہ اوڑھ لپیٹ کے سونے والے, قم اللیل الا قلیلا, کہ تم رات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو. یہ جب حکم نازل ہوا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تب بہت تھوڑا سا کچھ 4-5 صورتیں ہی نازل ہوئی تھی اس ٹائم تک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے تھے قیام اللیل میں. کیا پڑھتے ہوں گے؟ وہی آیات, وہی باتیں, وہی تمام قرآن جو جتنا اس ٹائم نازل ہوا تھا وہی ریپیٹ کر کر کے پڑھتے تھے. آپ جو آیات پڑھ رہے ہیں نا, اور چاہیں تو آپ ایک ٹرانسلیشن کا قرآن لے لیں, جو بھی زبان آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ والا ٹرانسلیشن کا قرآن لیں, اور اس کو کھول کے عربی پڑھنا شروع کریں. جو سمجھ میں نہ آئے اس کا دل میں ترجمہ پڑھیں, اور پھر دعا کریں اسی میں. میں نماز کی ہی بات کر رہی ہوں, اسی میں دعا کریں اللہم اجعلنا منہم. جب جنتیوں کا ذکر آئے اللہم اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. جب دوزخیوں کا ذکر آئے اللہم اجرنا من النار, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اس طرح سے پڑھتے جائیں. اپنی قرآن پڑھنے کی اسپیڈ کو سلو کریں, سمجھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے,
یہ بہت ضروری ہے. قیام اللیل کے ٹائم پہ آپ سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ویسے تو ہر ٹائم ہی سمجھنا چاہیے، لیکن ہماری اتنی اسپیڈ میں نماز ہو جاتی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، کون سی صورت پڑھی تھی، وہ بھی یاد نہیں رہتا. تو اس لیے قیام اللیل میں صرف آپ کا اور اللہ کا ٹائم ہونا چاہیے، آپ کا پرسنل ٹائم، بہت زیادہ پرسنل ٹائم، جو آپ اس ہستی کے ساتھ گزار رہے ہوں جس کا یہ زمین و آسمان کا جو اونر ہے. تو آپ اپنے قیام اللیل میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کر پڑھیں. پھر چھٹا پوائنٹ ہے کہ آپ کھانے کے روزے کے ساتھ ساتھ، کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں، کانوں اور منہ کا روزہ بھی رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے روک دیتا ہے روزے کے وقت، اور یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں. کھانا، پیزا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، چاپ اور ٹکے بنانا کوئی حرام نہیں ہے، کھانا حرام نہیں ہے، اور کچھ بھی روح افزا پینا حرام نہیں ہے، کچھ بھی کھانا پینا حرام نہیں ہے. جو چیزیں اس سے بھی ہم رکے رہتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. ہم چاہے اکیلے بھی ہوں، بالکل اکیلے بھی ہیں نا اگر ہم، تو بھی ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم نہیں بھاگ سکتے اس کی دسترس سے. جب ہم حلال سے رک سکتے ہیں تو کیا ہم باقی کے 11 مہینے حرام چیزوں سے نہیں رک سکتے؟ تو ہم سیزنل مسلمس نہ بنیں کہ بس سیزن آیا رمضان کا، رمضانی مسلم ہے، رمضان میں سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر شروع ہو گئے. یہ جو ہماری ٹریننگ ہے نا، اس کو ہمیں آگے بھی لے کر جانا ہے، آگے کے اگلے 11 مہینوں تک انشاءاللہ العزیز. میں آپ کو 2 بہت خوبصورت باتیں بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گی. پہلا ہے حسن اخلاق اور دوسرا ہے لمبی خاموشی. حسن اخلاق ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیلو بینگ سے، اپنے دوستوں سے اور جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھے سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں. دوسری ہے لمبی خاموشی. یہ ایک متروک سننا ہے، یعنی اس سنت کو ترک کر دیا گیا ہے. خاموشی بھی عبادت ہے. لوگ بڑا ٹھاٹ سے بول دیتے ہیں، بھائی میں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو بہت بولڈ ہوں، میں تو نہیں کتراتی ہوں کچھ بولتے ہوئے. حسن اخلاق دکھائیں. اگر آپ کو کچھ غلط بھی لگ رہا ہے نا، تو یہ جو اسٹریٹ فارورڈ کا آج کل جو مطلب نکلا ہوا ہے وہ نہ کریں. وہ بے شک بد اخلاقی ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈنس نہیں ہے، وہ بولڈنس نہیں ہے، وہ بد اخلاقی ہے. تو بہت تمیز سے، اگر آپ کسی چیز سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں نا، تو بہت تمیز سے، بہت نرمی سے اس چیز کا اظہار کریں. یہ جو زبان ہے نا، 3 پرابلمز ہوتی ہیں اس زبان کو غلط یوز کرنے سے. پہلا یہ ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا. دوسرا یہ ہے کہ انسان بیزار ہو جاتا ہے، عبادت میں بیزاری، سستی. اور تیسری یہ ہے کہ رزق میں کمی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی زبان میں سے ایسی الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنا چاہیے تھے. اس بات پہ غور کریے آپ. کیا کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، عبادت میں سستی اور بیزاری آ جاتی ہے، اور تیسرا ہے رزق میں کمی آ جاتی ہے. اور ریزن صرف ایک ہے کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنا چاہیے. صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو تمام اعضاء، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہمارے تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان تو ٹھیک رہنا. اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو اللہ ہمیں بھی تیرے ساتھ جہنم میں جلنا پڑے گا، تو ہم بھی پھر بگڑ جائیں گے. 7واں پوائنٹ ہے قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. آپ کو پتہ ہے قرآن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور 5 چیزیں آتی ہیں قرآن کو پڑھنے میں. پہلی ہے سننا، دوسری ہے پڑھنا، تیسری ہے عمل کرنا، چوتھی ہے اس کو ڈیلی یوز میں لانا، اور 5ویں ہے اس پر تدبر کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ 3 تو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، پڑھنا اور ترجمہ پڑھنا اور سننا، یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن تدبر اور عمل سے ہم دور ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس رمضان میں آپ تدبر سے قرآن پڑھیں. قرآن اتنی امیزنگ چیز ہے کہ وہ جس چیز کو چھو لیتا ہے نا، قرآن جس چیز کو چھو لیتا ہے وہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے، عظیم تر بنا دیتا ہے. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ بن گیا، جس نبی پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء بن گئے، جس فرشتے سے نازل ہوا وہ جبرائیل امین، وہ سب سے بہتر فرشتے بن گئے، جس امت پہ نازل ہوا وہ بہترین امت بن گئی.
اگر ہم قرآن کو اپنا لیں تو ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، کیونکہ حدیث رسول ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ اللہ میرا بھی کروا دے، ہم سب کا کروا دے۔ وہ رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے جو واٹس ایپ سے ہے۔ واٹس ایپ پہ ہم کتنی بار دن میں کلک کرتے ہیں؟ کیا اتنی بار ہم قرآن پہ کلک کرتے ہیں؟ میں اپنا بھی محاسبہ کر رہی ہوں، نہیں کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، اگر ہمارا یہ تعلق ہو جائے نا قرآن سے تو صحابہ والا ایمان آ سکتا ہے۔ ہمارا جو تعلق واٹس ایپ سے ہے وہ صحابہ کا قرآن سے تھا، اور اسی لیے ان کا رتبہ اتنا زیادہ ہے۔ پھر دوسری چیز آتی ہے اطعام الطعام، یعنی لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ایک صحابی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مجھے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا اس سے بہتر لگتا ہے کہ میں 10 غلاموں کو بنی اسماعیل میں سے آزاد کروں۔ اس سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعام الطعام، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، واصل الارحام، اور اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے اس پہر میں صلو، نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بالسلام، اور پھر میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں جنت میں سلامتی کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ 8واں پوائنٹ ہے صدقہ دیں۔ یہ تو بے شک زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے اور کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں دیں، رمضان میں، کیونکہ رمضان میں اس کا ثواب بہت ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ 700 کوئی لمٹ ہے نہ کچھ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کتنا بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگ زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ دینے کا وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی صدقہ دینے والے اور بہت خرچ کرتے تھے لوگوں پر، لیکن جب رمضان آتا تو وہ ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ دینا شروع کر دیتے۔ ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کو دیکھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ پسند ہے مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دے دی؟ 1 دی، 2 دی، 10 دی، 100 دی، 500 دی۔ اس وادی میں جتنی بکریاں تھیں انہوں نے کہا جا یہ تیری، صدقہ کر دی۔ پوری وادی اس سے بھری ہوئی تھی بکریوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دی۔ صحابہ تو ایسے تھے، صحابہ نہیں اسلاف بھی، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے بچاتے ہیں کہ میں رمضان میں اس کو لوگوں پر خرچ کروں گی۔ بچاتے ہیں، واقعی میں بچاتے ہیں لوگ کہ اتنا حصہ میں نے بچا لیا ہے اس مہینے میں سے، انشاءاللہ میں اس کو صدقہ کروں گی۔ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کریے، اگر کوئی بیمار ہے اس کے نام کا صدقہ نکالیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا یاب کریں گے۔ 9ویں چیز ہے تقوی۔ رمضان کا مین مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اگر ہم ایک خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس طرف جانا ہے تو ہم کس طرح سے گزریں گے؟ اپنا پورا کپڑا سمیٹ کر اور بالکل بچ کے چلیں گے کہ کوئی کانٹے پہ ہمارا کپڑا نہ ہلک جائے، کتنا بچ کے چلیں گے۔ تو وہ جو خاردار جھاڑیاں ہیں وہ گناہ ہیں، گناہ کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں وہ خاردار جھاڑی ہیں، اور ہم کو ان سے بچ کر نکل جانا ہے۔ جو بچ کر نکل گیا، جس نے اپنے کپڑے پھٹنے سے بچا لیے، وہ جنتی ہے۔ جو بچ کر نکل گیا وہ فلاح یاب ہوا۔ یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں اگر کسی سے پوچھو تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا خوفی، کہ اللہ سے خوف آنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، خوف اس سے آتا ہے جس سے ہم ڈر جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے والد صاحب ہیں، ہم اپنے ڈیڈی سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارے ڈیڈی کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ ہماری کسی بھی بات سے ڈیڈی ناراض نہ ہو جائیں۔
اس بات سے ہم ڈریں گے نا کہ ہم کہیں یہ کام نہ ایسا کام نہ کر دیں جس سے ہمارے ڈیڈی ناراض ہو جائیں. بالکل یہی معاملہ اس کا بھی ہے تقوی کا. تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. اللہ نے جس چیز کو منع کر دیا اس سے دور ہو جانا، جس چیز کو کہا اسے اپنا لینا، یہ ہے تقوی. سمپل. 10واں پوائنٹ ہے دعا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی بات کرتے ہیں، لعلکم تتقون، روزے کی جب بات کرتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں جو ابھی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، اس میں روزے کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ 183، 184، 185، 186 جو آیت ہے نا وہ روزے کی نہیں ہے، رمضان کی روزے کی نہیں ہے. پھر 187 روزے کی ہے، رمضان کی ہے. پتہ ہے 186 آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ جو رمضان کی آیتیں چل رہی ہیں نا، اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ڈال دی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں ان کے. اجیب دعوت الدائی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں سنتا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں بتا دی کہ کوئی بھی پکارے ڈائریکٹ بات کرو، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وایا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میں سنتا ہوں، بولو. جب میرے بندے مجھے پکاریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. یقین کے ساتھ دعا کریں. اور دیکھیے رمضان میں ایگزرشن تو ہوگا، محنت تو کرنی ہوگی. رمضان ایز کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ایزی اور سستانے کا اور آرام سے ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان میں محنت تو کرنی ہوگی. جنت اتنی سستی نہیں ہے. بے شک یہ بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جنت ہمیں اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی. لیکن اللہ کی رحمت کو بڑھانے والے اعمال تو کرنا ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اعمال تو کرنا ضروری ہے، اس کا کہنا ماننا ضروری ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. اور جنت میں انسان اپنے اعمال نہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، لیکن جہنم میں جائے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا. اس پہ اللہ کا غضب نہیں ہوگا، وہ اپنے اعمال کی وہ کاٹ کے جائے گا. دیکھیے جنت میں تو ہر مسلمان کو جانا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. گناہوں کا بوجھ اتار کے جائے گا، یا تو اس دنیا میں اتار لو توبہ کے ذریعے، یا پھر جہنم میں جلوا کے اپنے آپ کو پاک کر لو. جہنم میں ان گناہوں کو جلوا کے پاک کر لو. ٹھیک ہے، چوائس ہماری ہے. تو بیٹر یہی ہے نا کہ یہاں پر توبہ کر لیں، سارے مٹ جائیں گے، اپنا مست جائیں، ہے کہ نہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے محنت تو کرنی ہوگی، جنت اتنی سستی نہیں ہے. رمضان کو سو کر نہ گزاریں. سب سے پہلی چیز جو آپ یاد رکھیں نا وہ یہ کہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے. بہت زیادہ آپ کو سلیپ اپنی کٹ ڈاؤن کرنی پڑے گی، ورنہ لوگوں کا کیا یہ ہو جاتا ہے. میرا بھی تھا، ایک رمضان میرا پورا ایسے گزرا، اور اب جب میں اپنا محاسبہ کرتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے وہ پورا رمضان کس طرح سے گزارا ہے. کیا ہوتا ہے لوگوں کا ٹائم ٹیبل، اور میرا بھی جو تھا کہ ہم سحری کر کے اور فجر پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر اٹھے 2-3 بجے کے آس پاس، ظہر پڑی پھر سو گئے، پھر ایک دم اینڈ ٹائم پہ اٹھیں گے، عصر پڑی، افطاری بنائی، کھایا، ختم، پڑ گئے پھر تھوڑی دیر بعد عشاء، تراویح جلدی جلدی، پھر مطلب سونے کا مہینہ بنا لیا. اس قدر لاپرواہی. پاور نیپس لیں لیکن اپنی سلیپ پر کٹ ڈاؤن کریں. میں انشاءاللہ میرا اس بار پورا ارادہ ہے، مکمل ارادہ ہے کہ میں دورہ تفسیر کروں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ کے ساتھ بھی لنک شیئر کر دوں گی. سسٹر منیبہ آپ پلیز وہ لنک شیئر کریے گا جو میں آپ کو سینڈ کروں گی اپنے اسٹیٹس پہ. تو دورہ قرآن 10:30 بجے سے صبح میں ہوگا، 12 بجے تک، شاید 12 ساڑھے 12 بجے تک. تو وہ یا کہیں پر بھی جو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ دورہ قرآن میں ضرور جائیں، یا تو جائیں یا آن لائن کریں، لیکن اپنی سلیپ کا ٹائم ٹیبل کم کریں. پاور نیپس لیں، 20 منٹ سو کے اٹھ گئے، 30 منٹ سو کے اٹھ گئے، اس طرح سے پاور نیپس لیں. لیکن پورا دن سو رہے ہیں اور بالکل عبادت نہیں، کچھ نہیں، بس لاسٹ میں اٹھیں گے مغرب کے ٹائم پہ، افطار کیا، روزہ پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، روزہ کیوں رکھوایا گیا ہے بھائی؟ پتہ چلنے کے لیے ہی تو رکھوایا گیا ہے نا.
پھر جو آپ روٹین بنائیں گے، جو شیڈیول بنائیں گے، اس میں قیام اللیل کو ضرور شامل رکھیں. مطلب جو ہم تو لیڈیز ہیں نا، تو میں ابھی لیڈیز سے بات کر رہی ہوں، تو لیڈیز میں آپ اتنی دیر پہلے اٹھیں کہ آپ کی سحری بن جائے. سحری سے پہلے آپ کو کم سے کم 15-20 منٹ ملیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں. اگر عادت نہیں ہے تو پہلے 2 رکعت سے شروع کریں، پھر بڑھائیں. اور اگر عادت ہے آپ کی پہلے سے تو پھر ذرا اور پہلے سے، پھر تو وہ حلاوت مل ہی جاتی ہے. جس انسان نے جو چیز دیکھی نہیں ہوتی ہے نا، پھر اس کو وہ انجوائے بھی نہیں کرتا ہے. لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کیا خوبصورتی ہے تو پھر وہ اسے انجوائے بھی کرنے لگتا ہے. تو قیام اللیل کی خوبصورتی اس کو ایکسپیرینس کرنے سے ہی آئے گی، الفاظ میں نہیں آ پائے گی. تو اس لیے آپ سب ایکسپیرینس ضرور کریں قیام اللیل کو. قیام اللیل کہتے ہیں رات میں کھڑے ہونے کو، یعنی تہجد کی نماز کو. اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں نا، وہ ہمارے لیے ہیں. نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے، حج کیا ہمارے لیے. ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی. جو بھی انسان کلو عمل ابن آدم فلہ، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہے. اتنا خوش ہوتی ہوں میں یہ آیت سن کے، یہ حدیث سن کے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنا بھی دے دے اور ہم خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائیں. کیا پتہ اللہ جو ہمارے کم پڑ رہی ہوں نیکیاں اتنا بھر کے اللہ تعالیٰ اور ہمیں جنت کے لائق بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اب جیسے ہم بل گیٹس کا اگزامپل لے لیں. بل گیٹس کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور میں نے کچھ نیا پروجیکٹ بنا کر دیا ہے. تو وہ مجھے جب کہے گا کہ ہاں آپ کے اس پروجیکٹ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور ہم آپ کو اس کا بونس دیں گے، تو میں اس سے 50-100 روپے تو نہیں ایکسپیکٹ کروں گی نا، 200 اور 1000 روپے تو ایکسپیکٹ نہیں کروں گی نا. ہمارے رشتہ داروں میں اگر ہم نے کوئی چیز کر کے دی تو وہ 1000 روپے دے دیں، 2000 روپے دے دیں، یا کتنے بھی دے دیں، تو وہ ہمیں لگتا ہے ہاں یار کہ انہوں نے اچھے سے دیا ہے، 2000 روپے بہت ہوتے ہیں. لیکن بل گیٹ سے جب میں ایکسپیکٹ کروں گی تو میں پھر یہی ایکسپیکٹ کروں گی نا کہ وہ لیمبرگینی دے گا مجھے، یا کسی بیچ کے سامنے ایک فلیٹ دے دے گا، بنگلہ دے دے گا، یا اس طرح کے وہی ایکسپیکٹ کروں گی نا. تو سوچئے اس کا جو بادشاہ ہے بل گیٹس کا، یا بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے پھر اس کا ریوارڈ آپ سوچئے کیا ہوگا. تو ریوارڈ بہت زیادہ ہے، اس کا خیال رکھیں اور بہت محنت کریں، کیونکہ یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے. اچھا، پھر اگر گناہ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھے. اور دیکھیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا سسٹم ہے. میں نے آپ کو سمجھیے کسی چیز سے منع کیا، آپ میرے سامنے بیٹھ کے وہ چیز کریں اور پھر ایک دم سے آپ کو یاد ہے، ارے آپ نے تو منع کیا تھا نا، سوری. میں نے کہا تھا، میں کیا کہوں گی، اچھا تو میرے سامنے کر رہی ہو اور اب سوری بول رہی ہو جب کر لیا ہے تو میں معاف کروں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. ہم سے گناہ ہوتا ہے، اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیں تو جیسے ہی ہم پہلی ورس پڑھتے ہیں فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدن عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی. جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سمنن عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فوراً معاف کر دیتے ہیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اچھا، میں جو آپ سے شیڈیول کی بات کر رہی تھی نا، کہ آپ اپنا شیڈیول بنائیں، ٹو ڈو لسٹ بنائیں. تو ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ، مطلب جو آپ کو کرنا ہے اس والی لسٹ کے ساتھ جو آپ کو نہیں کرنا ہے اس کی بھی لسٹ بنائیں ضرور سے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے بنایا کہ اشراق پڑھنے کا اہتمام کروں گی میں رمضان کے فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی رہوں گی 20 منٹ، اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کر ہی اٹھوں گی. یا پھر آپ نے یہ ٹائم ٹیبل بنایا کہ میں صبح اٹھتے کے ساتھ سورہ آل عمران کا لاسٹ رکوع پڑھوں گی. یا یہ ٹائم ٹیبل میں لکھا کہ میں سونے سے پہلے وضو ضرور کروں گی. تو آپ اس کے ساتھ یہ ساری مطلب آپ جتنا اچھا پریسائز اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکتی ہیں، سنتیں جو اس میں شامل کر سکتی ہیں وہ کریں، اور پھر اس کو ٹک لگائیں، اس کا محاسبہ کریں. لیکن جو چیزیں ڈیلیٹ کرنے کی بھی ہے نا وہ بھی ضرور لکھیں
کہ میں سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دوں گی، میں غصہ نہیں کروں گی، میں چغلی نہیں کروں گی. اس طرح سے آپ اپنی پوری لسٹ بنائیں اور اس کو جو ہے ٹائم دیں. اچھا، اب ان لوگوں کے لیے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ سٹارٹ کریں، فرض عبادتیں ضرور شروع کر دیں اور گناہوں سے بچیں. فرض عبادات کو شروع کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، بس یہ 2 کام کر لیں، فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک. جو لوگ فرائض کرتے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ برا کام بھی کرتے ہیں، دیکھیے یہ نا گڈ اور بیڈ کو بیلنس کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے نماز تو پڑھی لی ہے، چلو آج یہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، لاؤ آج ہم نے ایک درس سن لیا ہے، ہم نے ایک یہ کر لیا ہے، کیا بولتے ہیں، ایک لیکچر سن لیا ہے اسلامک، دروس القرآن پڑھ لیا ہے، آج ہم نے دورہ قرآن کا ایک سیشن سن لیا ہے، لاؤ آج ایک مووی بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں پوائنٹس دے گا، اس میں کٹ کر لے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہماری سودی جاب بھی ہے اور ہم رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں چلے گا. تمام حرام کام، آپ کے حرام ریلیشن شپس، حرام چیزیں جو ہم یوز کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، اس طرح کے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں نا، اس رمضان میں اسٹاپ کر دیں اور عہد کر لیں کہ یہ میں اگلے 11 مہینے تک ضرور انشاءاللہ فالو کروں گی، اور اس رمضان سے اپنے آپ کو پوری طرح بدلنے کا عہد کر کے ہی یہاں سے اٹھیں. اچھا، پھر ایک بات مجھے یہ کہنی تھی کہ نا ہم میں سے زیادہ تر لوگ، بلکہ شاید سبھی لوگ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، منیمم ایک قرآن ختم کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلیے ایک آیت لے لیجئے، کم سے کم ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں گے اور تشریح پڑھیں گے، ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن. یہ عہد کر لیں کہ کم سے کم ایک آیت، ورنہ دیکھیے چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، بڑی بھی آیتیں ہوتی ہیں، تو جہاں چھوٹی ہوں 3-4 کر لیں، جتنی استطاعت ہو، جتنا ٹائم ہو اس حساب سے کر لیں. تو کم سے کم ایک آیت، مطلب آپ قرآن سے جڑنے کا عہد کر کے اٹھیں کہ میں بے شک ناظرہ قرآن کی اپنی اہمیت ہے اور انشاءاللہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے. تو آپ کم سے کم ایک آیت کا روزانہ کا معمول بنائیں کہ میں اس کو سمجھوں گی بھی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، یہ نا کوئی نفل چیز نہیں ہے کہ رمضان میں نیکیاں کی جائیں، کوئی نفل چیز نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. ورنہ ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا والی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا کہ خاک آلود ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. تو مغفرت کروانے کے لیے اعمال کرنا ضروری ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ آپ کو رمضان میں عبادت کرنی ہے اور اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اپنی مغفرت کروانی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنی گیدرنگز میں بیٹھنے کو منع کرنا پڑے تو منع کیجیے، اگر آپ کو ٹائم ویسٹرز کو ہٹانا پڑے تو ہٹائیے، کیونکہ ٹائم ویسٹرز کام نہیں آئیں گے، عبادت کام آئے گی. اور بہت اچھی ایک بات مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ دیکھو جو مال دے دیا، جو مال یوز کر لیا، وہ جو مال کما لیا وہ تو وارثوں کا ہے، اور جو دے دیا، جو صدقہ کر دیا، وہ اپنا ہے، وہ کام آئے گا. مرنے کے بعد جو آپ نے جمع کیا ہے نا مال، وہ تو وارثوں کو چلا جائے گا، لیکن جو مال آپ نے دوسروں کو دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، وہ آپ کے کام آئے گا، وہ اپنا ہے بھائی. جو دے دیا وہ اپنا، جو بچا کے رکھ لیا وہ وارثوں کا. بہت اچھی یہ بات مجھے لگی تھی. تو اچھا، کہیں ہم میں یہ بتا رہی تھی کہ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جن لوگوں کو لگے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیامت کے دن ہمارے بارے میں ایسا نہ کہہ دیں کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن سے تعلق جوڑیں. میں بھی انشاءاللہ اس بار پورے عزم کے ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنے والی ہوں. آپ سب بھی ابھی عہد کر کے اٹھیں
کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ تعلق ایسا کرنا ہے جیسا واٹس ایپ سے ہے. یہ بہت اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں کہ جتنی بار آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں نا، جتنی بار آپ کو کریونگ ہوتی ہے، جتنی بار نوٹیفیکیشن آتا ہے، تو قرآن کو بھی کھولیں، اس کی تفسیر کو کھولیں اور اس میں پڑھیں، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں. اس طرح سب کچھ آج کل تو اویلیبل ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے، آپ کے ایک کلک پہ سب کچھ اویلیبل ہے. قرآن کو سمجھیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی یہاں پر اگر وہ ہوتا، ابھی دیکھیں ہمارے اس میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے اس میٹنگ میں قریب 20 لوگ ہیں، شاید 20-22 لوگ ہیں. اگر یہی میٹنگ ہم رکھتے نا جنوں کے بارے میں یا بلیک میجک کے بارے میں اگر ہم رکھتے تو کتنے لوگ آئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جن بڑی عجیب چیز ہے اور کیا معاملہ ہے، کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. جن خود کہہ رہے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. جنوں کے لیے قرآن عجیب ہے، ایک عجیب اس کو کہتے ہیں جو نارمل نہ ہو، جو اس سے بالا تر ہو، جو اس کے آگے ہو، جو عجوبہ ہو. تو قرآن کو سمجھیں، آپ کو حلاوت مل جائے گی روزے کی. اف یو وانٹ برکہ ان یور لائف اینڈ رزق، کنیکٹ وتھ قرآن. رزق کی کمی ہے، قرآن سے تعلق جوڑے. اچھا، میں نے جیسے کہا نا کہ اپنی آنکھوں کا، کانوں کا اور منہ کا بھی روزہ رکھ لیں، زبان کا بھی روزہ رکھ لیں، اسی طرح آپ موبائل کا بھی روزہ رکھ لیں. کوشش کریں اس مہینے کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے موبائل کو طلاق دے دیں. واقعی میں طلاق دے دیں. اور میں ایک اور مشورہ یہ دوں گی جو میں خود بھی عمل کرنے والی ہوں انشاءاللہ العزیز، کہ جب میں سحری میں اٹھوں گی نا، ویسے تو انشاءاللہ رات میں جاگنے کا ہی ارادہ ہے، سلیپ کو بہت زیادہ کٹ آف کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اگر میں سو جاتی ہوں تو جب میں اٹھوں گی قیام اللیل کے لیے اور سحری بنانے کے لیے، تو میں اس کو موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی. میں موبائل سے ہرگز بھی وہ نہیں کروں گی، قرآن نہیں پڑھوں گی. موبائل کو نہ چھوئیں. آپ اصلی بک لیں، قرآن بک جو ہے مصحف کو اٹھائیں اپنے ہاتھ میں اور اس سے پڑھیں. کیونکہ موبائل جب کھلتا ہے اور ہمیں نوٹیفیکیشن دکھتا ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. اس لیے آپ اپنا جو بک ہے، قرآن کی جو کتاب ہے، ہارڈ کاپی وہ لے. موبائل کو بالکل نہ چھوئیں، اسپیشلی رات میں جب آپ تراویح پڑھنے کے لیے جب جائیں تو وہ ٹائم آپ کا موبائل بالکل آپ سے دور ہونا چاہیے. اور آپ اگلے دن فجر تک بالکل نہ چھوئیں اس کو. صرف کنٹینیو عبادت کے بارے میں سوچیں. دن میں بھی فضول کام نہ کریں. موبائل پر ضرورت ہے ضرور یوز کریں، لیکن فضول کام نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. امام ابن تیمیہ کا میں آپ کو بتاؤں، ان کو اگر ڈسکرائب کیا جائے نا امام ابن تیمیہ کو، تو صرف 2 لفظوں میں ان کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں: رجل القرآن، قرآن والا شخص. انہوں نے تفسیریں لکھی، ان کی زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی. وہ قرآن کے انسان تھے، مطلب وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. ان سے کچھ بھی پوچھ لو، ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا، اللہ قرآن میں ایسے کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ جیل چلے گئے نا تو انہوں نے 80 بار قرآن ختم کیا. اور جب 81th ٹائم جب پڑھ رہے تھے تو ان کا انتقال ہوا. اور ان کے انتقال سے پہلے وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے تدبر لکھی ہے پوری، انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں قرآن کے اوپر، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں قرآن کا حوالہ دے کر. انہوں نے بہت کام کیا ہے اسلام کے لیے. لیکن انہوں نے کیا، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کاش میں نے قرآن کو تھوڑا اور ٹائم دیا ہوتا، کاش میں نے تھوڑا اور یہ ٹائم ویسٹ نہ کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا، تھوڑا سا اور قرآن کو ٹائم دیتا میں. یہ ہوتا ہے قرآن کی محبت. جب دل میں قرآن کی محبت بس جاتی ہے نا، بس پھر ہمیں پتہ ہے ہماری ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ہمارے لیے موبائل نہیں ہوگا، پھر ہم قرآن رکھا کریں گے. اور جب ہم کھا رہے ہوں گے تو ہم قرآن دیکھ رہے ہوں گے. مطلب سوچیں نا وہ ماحول کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا. میری کچھ سہیلیاں ہیں جو ایسی ہیں، واقعی میں ہیں، ان کی ڈائننگ ٹیبل پہ قرآن رکھا رہتا ہے اور چلتے پھرتے وہ لوگ قرآن کو دیکھتی ہیں. بہت بہت خوبصورت، اتنا اچھا لگتا ہے نا، میں آپ کو الفاظ میں شاید نہ بتا پاؤں. اور اس کو آپ لوگ خود ایکسپیرینس کیجئے انشاءاللہ. قرآن سے جڑیے، قرآن سے تعلق قائم کیجئے.
پھر آپ اس کی حلاوت دیکھیں گے، اس کی مٹھاس دیکھیں گے آپ. کیونکہ دیکھیے اگر ہمارے جس سے ہم بہت زیادہ زندگی میں سب سے زیادہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا میسج آیا واٹس ایپ پہ، اور دیکھیے جب زیادہ لمبا میسج ہوتا ہے نا تو ریڈ مور آتا ہے نیچے، پھر جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو پھر پورا میسج آتا ہے. تو وہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ ہمارے اس محبوب انسان کے جانب سے آیا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. کیونکہ بہت سے میسیجز گروپس میں آتے رہتے ہیں، سب آتے رہتے ہیں تو وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس شخص کی طرف سے میسج آتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم پورا پڑھتے ہیں. بالکل یہی معاملہ قرآن کا کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ سے محبت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. آپ اللہ کی طرف ایک قدم جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آئے گا. آپ اللہ کی طرف چل کے جائیے، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تھوڑا سا اس راہ پر اپنے آپ کو موڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے اس رمضان ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اسی 18 تاریخ کو 6:15 پہ اگر آپ نے یہ عہد کیا کہ میں انشاءاللہ پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گی، اور پھر میرا یا آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم نے ابھی نیت بنا لی کہ میں سمجھ کے پڑھوں گی، اور ابھی آپ نے صرف ایک ہی سورہ پڑھی ہے، سمجھو صرف سورہ فاتحہ کا آپ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن پڑھ پائے ہیں، اور پھر انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، وہ تو انٹینشن پہ بھی ثواب دیتا ہے نا. وہ پھر آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. When you give a poor person 100 rupees to build his dunya, his dua will help you build your akhirah. اگر ہم نے صرف 100 روپیز بھی میں زیادہ کہہ رہی ہوں، اگر ہم نے ایک دن کے 10 روپے بھی نکالے نا، اور ہاں میں یہ بھی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا صدقہ نا ڈیوائڈ کر لیں. پہلے میں کیا سوچتی تھی کہ میں اتنے پیسے میں نے جمع کیے، یہ میں ایک ساتھ کسی اس کو دے دوں گی، کسی ضرورت مند کو. اس کو نا ڈیوائڈ کر لیں. آپ ضرورت مند کو دیں لیکن کم کم کر کے دیں. جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں نا وہ ڈیلی کا صدقہ آپ کریں، کم کم کر کے دیں، ان دا سینس کہ آپ ڈیلی کچھ اماؤنٹ نکالیں بجائے اس کے کہ ایک ہی دن آپ پورا نکال دیں. تو وہ ڈیلی کا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے 10 روپے ہوں، چاہے 50 روپے ہوں، چاہے 100 روپے ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ جتنا دے سکتے ہو دیں. کیونکہ اگر آپ یہ روپیہ ایک غریب آدمی کو دیں گے کہ وہ اپنی دنیا بنا لے، اپنے لیے کچھ کھا لے پی لے، کوئی چیز خرید لے، تو اس کی دعا جو لگے گی نا آپ کو، وہ آپ کی آخرت بنا دے گی. اچھا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ ہی ہیں. چلیے میں جلدی سے بس لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا اور کہہ دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. لیلۃ القدر کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور 1000 مہینوں کی سے مراد کیا مطلب ہے؟ 83.3 ایئرس. اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ 83.3 ایئرز ہے. 1000 مہینے 83.3 ایئرز بنتے ہیں. اور ہم اس کو حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کو فٹک سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ڈیوائڈ بائی 12 کتنا، انٹو 12 کتنا ہو گیا، تو یہ آتا ہے 83.3 ایئرس. آپ کو پتہ ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے کیونکہ یہ ایک نارمل لائف سپین ہوتی ہے، پوری زندگی. اگر کوئی نارمل بندہ ہے، ایوریج ایج کیا ہوتی ہے؟ 60-70 ہوتی ہے نا ایوریج ایج. 1/3 ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ حصہ ہمارا جاب میں چلا جاتا ہے، کچھ حصہ کھانے میں چلا جاتا ہے، کچھ حصہ ویسٹ ہوتا ہے. عبادت کے لیے بچا ہی کتنا ٹائم؟ اگر یہ ایک رات ہم نے پالی نا، پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ 83 از ناٹ این ایوریج ایج، اٹس ابو ایوریج، ہے نا. پوری زندگی. اور دیکھو پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سے زیادہ سال تھی، آدم علیہ السلام کی 1000 سال تھی. تو اس طرح سے پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. اب عمر لمبی ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک رات دے دی. اگر ہم ہر سال رمضان میں یہ ایک رات پا لیں نا تو ہمارا اجر بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھا جائے گا جن کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. اچھا یہ ہو گیا. اور یہ نا، یہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ اٹس نیور لیٹ. ایک
فضیل بن ایاز ایک بوڑھے آدمی کے پاس سے گزرے تو اس سے بات چیت ہونے لگی اور وہ 80 سال کا تھا. انہوں نے پوچھا, فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کچھ 80-85 سال انہوں نے عمر بتائی. تو فضیل بن ایاز نے کہا سبحان اللہ, آپ تو اللہ سے ملنے کے بہت قریب ہیں, اور آپ کی تیاری ہو گئی اللہ سے ملنے کی. تو وہ شخص رونے لگے, بہت رونے لگے. تو فضیل بن ایاز نے کہا کہ فکر نہ کریں, آج شروع کر دیں, اٹس نیور لیٹ, آج شروع کر دیں. بے شک اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت مقبول ہے, بہت پسندیدہ ہے, لیکن اگر جوانی نکل بھی گئی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. آپ کی نیتوں پر دار و مدار ہے, اپنی نیت کو درست کریں اور عبادت لگ جائیں, پھر اللہ کے پیچھے پھر لگ جائیں اپنی عبادتوں میں انشاءاللہ العزیز. اور سیکریفائس کا مہینہ ہے, بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا, اسپیشلی اپنی نیند, اپنا کمفرٹ, اپنی موبائل فون, اپنی سوشل میڈیا, اس سب کو سیکریفائس کریں گے تو بھائی ملے گا. دیکھو اسلام اتنا آسان نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے, سیکریفائس کرو گے تو ملے گا. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, وہ رزلٹ ڈے ہے, رزلٹ ڈے کو اگر مارکس چاہیے تو پڑھنا تو پڑے گا, ایگزام تو دینا پڑے گا. ٹھیک. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر جلدی سے میں سم اپ کرتی ہوں کہ ذکر کرنے کی ہیبٹ ڈالیں, بہت زیادہ ذکر کرنے کی ہیبٹ ڈالیں. جب آپ خاموش ہیں, جب آپ افطاری بنا رہی ہیں یا سحری بنا رہی ہیں یا کوئی اور کام چل رہا ہے, گھر کی صفائی چل رہی ہے, یا جینٹس جو ہیں وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں صبح میں اپنے ایکسرسائز کی, ذکر کرتے رہیں, بہت ضروری ہے. اور ہم بہت بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اتنی عبادتیں نہیں لے کر آئے گا جتنی یہ پڑھنے والا شخص لے کر آئے گا, الا یہ کہ جو اس سے بھی زیادہ پڑھے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو روز پڑھتا ہوگا, اس کی عبادت کا جو کوانٹٹی ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی. وہ پھر پہاڑ کے پہاڑ عبادتیں لائے گا, سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ کرے, تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ورنہ سب سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ اس شخص کے کھاتے میں لکھی جائیں گی جو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو پڑھنے میں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 2 سیکنڈ, شاید 2 سیکنڈ لگے. تو ذکر کرنے کی بہت عادت ڈالیں. اور جو بھی ذکر, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ذکر کیا جائے, آپ استغفار پڑھیں, آپ درود پڑھیں, آپ حمد و ثنا کریں, الحمدللہ, سبحان اللہ, تہلیل, تکبیر سب کریں. کوئی بھی ذکر آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے. پھر ایک ضروری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. دیکھیے رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا نفس نہیں بند ہوتا ہے. من الجنتی والناس, کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو بیڈ کمپنی سے دور ہٹیے, سب سے پہلی بات. جو انسانوں میں جو شیطان ہے نا, ان سے دور ہٹیے, بری کمپنی سے دور ہٹیے. ایسے لوگوں کے پاس جائیے, ایسے لوگوں کے پاس رہیے جو آپ کو نیکی کا حکم دیں اور اپنے ساتھ نیک بنا لیں. ٹھیک. پھر اپنے نفس کی مخالفت کریں. ہاں میں یہ اس بات پہ تھی کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں, کیونکہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑنا, بس ہو گئی بہت نماز, بڑا بن گیا تو متقی, اب چل تھوڑی دیر لیٹ جا. جو نفس کہہ رہا ہے نا, اس کے خلاف جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا, بہت ایزیلی پتہ چلتا ہے کہ کب آپ کا نفس بات کر رہا ہے اور کب آپ کا ضمیر بات کر رہا ہے. بہت ایزیلی پتہ چلتا ہے کہ اندر اب شیطان نے آواز لگائی ہے یا فرشتے نے آواز لگائی ہے, یہ بات کون کہہ رہا ہے, بہت ایزیلی پتہ چل جاتا ہے. یعنی ظاہر ہے برائی کا ہی حکم دے گا نا نفس, تو اپنے نفس کی مخالفت کریں. اگر وہ ڈھیلا پڑ رہا ہے, جیسے ابھی فی الحال میں اکثر کیا ہو جاتا ہے, ہم فجر کے لیے الارم تو لگاتے ہیں, لیکن جب وہ بجتا ہے تو ہم اس کو آف کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یار چل 5 منٹ اور سو جا, ٹائم تو ہے. اور جب 5 منٹ بعد اٹھتے ہیں, اور پھر شیطان ایسی نیند سلاتا ہے, ہمیں ایسی تھپکیاں دے کے سلاتا ہے کہ پھر وہ نہیں ہوتا, پھر اٹھ نہیں پاتا ہے بندہ. تو یہ جو 5 منٹ کے لیے نفس کہہ رہا ہے نا, اس کی مخالفت کریں گے. نہیں, میں ابھی اٹھوں گا, میرا دل چاہ رہا ہے 5 منٹ اور سونے کا, لیکن میں ابھی اٹھوں گا. یہ کریں, نفس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں ابھی سے, آج سے. پھر اپنے قیام اللیل کے اوپر فوکس کریں. اور آخری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں. پوری ایک سورت ہے سورہ قدر, لیلۃ القدر کے اوپر. تو آپ سوچئے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر,
یہ ہے نا اس کی آیت کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ اس دن روح کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، کہ وہ بھی نازل ہوتے ہیں اور بہت فرشتے نازل ہوتے ہیں. پتہ ہے اگر وہ فرشتے ہمیں دکھنا شروع ہو جائے نا تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں دکھے گی ہمیں، اتنے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور آپ سوچئے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو پیش کریں. تو رسول اللہ مطلب سوچی نا کتنی بڑی بات ہے، اور حضرت خدیجہ بہت خوش ہو جاتی ہیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا بھی سلام حضرت خدیجہ کو پیش کریے. تو آپ سوچئے خوش نصیبی حضرت خدیجہ کی. تو آپ سوچئے کون افضل الملائکہ، ملائکہ میں سب سے افضل جو فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وہ ہم پر سلام کہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کہتے رہتے، سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ خود ایک بار سوچ کے دیکھیں کہ میں آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم. اچھا اب میں بس آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم رمضان ختم کریں نا، اور جب ہم آخری روزہ ہو اور مغرب ہونے والی ہو، تو ہم بس یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ الحمدللہ مجھے اللہ مل گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس رمضان میں اللہ مل گیا، مجھے دین کی حلاوت مل گئی، مجھے کھویا ہوا خشوع مل گیا، مجھے اللہ مل گیا. بس یہ ہمارے الفاظ نکل رہے ہوں، بجائے اس کے کہ یا اللہ کاش ہم نے تھوڑا اپنا سر پیٹنے کے بجائے ہم یہ کہہ رہے ہوں. کیونکہ یاد رکھیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہے، ان کے آخری پر ہے، ان کی اینڈنگز پر ہے. تو اگر کہتے ہیں نا all's well that ends well، سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اچھے سے ختم ہو، جس اینڈنگ اچھی ہو تو پھر پوری چیز اچھی ہوتی ہے. تو اپنے آخری عشرے میں بہت محنت کریں، اور باقی رمضان میں بھی خوب محنت کریں اور فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.